बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जी नाज़रीन, ये मामला जो हुए 9 मई के, इसके पीछे हाथ किसका है? लोग हाथ तलाश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं असल लोग वो हैं जुर्मदार जिन्होंने मंसूबा बनाया। तो इसके लिए एक बड़ी मशहूर गज़ल है, वो याद आ रही है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। सिपह सलार बहुत नाराज़ है। वो कहते हैं जो पसे आईना है उन सबको बेनकाब करें, सामने ले आए और सज़ा से कोई बच ना सके। कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई, बल्कि पंजाब की सतह पर आज लाहौर में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और तमाम अफसरान को कहा गया कि पहलवानों तैयार हो जाओ, कमर कस लो, हम तुम्हारे साथ हैं, छोड़ना किसी को नहीं है, घबराना नहीं है, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। सिविल अदालतों में भी कार्रवाई होगी जिन्होंने मुख्तलिफ इमारतों पर हमला किया या जिन्होंने पथराव किया, लेकिन जिन्होंने आर्मी तनसीबात पर हमला किया, कोर कमांडर हाउस गए या दूसरी जगह गए या मुल्क भर में कहीं भी, या उन्होंने वो अपना मियाँ वाली में जहाज़ जलाया या गुजरांवाला में गए और कहीं जहाँ जहाँ भी गए, उनको माफ़ी नहीं होगी, उनका आर्मी एक्ट के तहत चलेगा। फैसल वाडा बड़े नाराज़ हैं और वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए। कहते मैंने कहा था ना कि ये 2 ख़ास 3 सांप और कीड़े मकोड़े जो इमरान खान के इर्द गिर्द हैं, उनको मैंने बचाने की कोशिश की थी इमरान खान को, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब 2 ख़ास का जिक्र आ रहा है कि इमरान खान खुद बोल पड़े कि 2 लोगों ने मुझे आर्मी चीफ से दूर कर दिया। वो कहते हैं जिन लोगों ने तनसीबात पर हमला किया, ये दुश्मनों की वारदात थी, ये दहशत गर्दी की वारदात थी, लिहाजा आर्मी एक्ट के तहत उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाए, बिल्कुल कोई माफ़ी ना की जाए। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने एक दरख्वास्त भी की है। उन्होंने कहा इसमें बहुत से मासूम बच्चे, यानी नौउम्र बच्चे, बहुत सी हमारी ख़वातीन जो बहकावे में आ गई या इमरान खान के ख्वाब में या उनकी तलस्सुम में डूब के उन्होंने ये काम कर दिया, या कुछ बुज़ुर्ग हज़रात, इन सब पे थोड़ी सी नरमी की जाए। सज़ा के तो मुस्तहिक वो भी है, लेकिन वो कहते थोड़ी सी नरमी की जाए, बाकी सबको टांग दिया जाए, निशान इबरत बनाया जाए ताकि मामलात आगे चले। अब मामलात कहाँ तक है? मामलात यहाँ तक हो गए कि एक तो अभी तक खतीजा शाह, जिनको फ्रंट लाइन पे कहा जा रहा था लाहौर में कोर कमांडर के हवाले से, वो उनके साथ थी अंदलीब अब्बास। उनके पैगाम में भी है कि मुझे तो अंदलीब अब्बास वहाँ तक लेके गई थी, जिस गाड़ी में वो बैठी वो कहती मुझे ये भी नहीं पता किसका। लेकिन उन्होंने मजम्मत भी की वाक़े की और माफ़ी माज़रत भी की, और चूँकि वो डुअल अपना नेशनलिटी रखती हैं, लिहाजा उन्होंने अपने सफारत खाने से भी रब्ता किया कि उनकी मदद की जाए। और वो कौन है? वो तो आप लोग सब जानते हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह की साहबजादी हैं। और उससे बड़ा नाम जो है वो है जनाब उनके नाना साहब का, जो आसिफ नवाज़ जंजुआ, जो सिपह सालार पाकिस्तान थे, और वो वाहिद सिपह सालार है जिनकी मुलाजमत के दौरान जो है वो मौत वाक़ हुई थी। बारगैप बड़ी अहम है, बहुत अहम है, लेकिन कैंट का वाक़ है, कैंट के हालात हैं, और इसमें यही शवाहिद मिल रहे हैं कि रिटायर्ड आर्मी मैन भी उसमें शामिल है, उनकी फैमिली भी शामिल है। लिहाजा सिपह सालार नाराज़ ये हैं कि नहीं, ये तो अपने हल्फ से गद्दारी की गई है, रिटायर होना और बात, लेकिन जब एक्स आर्मी मैन है तो उनका फ़र्ज़ था कि वो अपने हल्फ पर पासदारी करते। लिहाजा सबको सामने लाया जाएगा। इसी तरह ये जो मामला चल रहे हैं, इसमें वो मामला बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों? कि वो जो एक और जुडिशल कमीशन बना है, उसने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा, कैसे दिलचस्प बात है कि जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई आज शुरू ही की है कि जनाब उसको चैलेंज कर दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, PTI की तरफ से। बाबर अवान पहुँच गए अदालत में कि नहीं, जिस अंदाज में ये कमीशन बना है ऐसे नहीं बनना चाहिए और नहीं होना चाहिए। और आइन और कानून भी कहता है कि चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट को उनसे मशवरा लेना चाहिए था। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि चूँकि उनकी भी ऑडियो एक थी मौजूद, उनकी भी बातचीत इसमें है, लिहाजा फ़िलहाल जजिस को तो नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन बाकी सबको बुलाया जाएगा, यानी सासू माँ को भी बुलाया जाएगा, और बेगम ख्वाजा अहमद रहीम, साबिक़ गवर्नर पंजाब, और जो कानूनी माहिर हैं इमरान खान के, उनको भी बुलाया जाएगा। और भी बहुत से आएंगे, बहुत से नाम आए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने व्लॉग में आपको बता भी दी थी कल परसों के, कि ये लोग जो हैं, यानी क़य्यूम सिद्दीकी वाला व्लॉग भी है, मतलब वो
آڈیو بھی ہے جس میں خواجہ احمد رحیم صاحب خود پلان بتا رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان پیش ہوں گے، کس طرح ان کو رہائی ملے گی، ضمانت ہوگی۔ اب پھر آج کا دن بڑا اہم ہے 23 مئی کے حوالے سے، کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا سخت ترین دن ہے، یا مجھے یہ لوگ جیل بھیج دیں گے، یہ سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف بیک ڈور جو ہے نا، وہ بھی کوئی معاہدہ چل رہا ہے کہ ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ آج جلیل شرف پوری جو کہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی میں، انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی مشورہ دیا تھا عمران خان کو کہ آپ چلے جائیں۔ اچھا، انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور جو کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو نکلوایا، ان کا اقتدار چھین لیا، یا امریکہ نے، تو انہوں نے اس کی تردید کی کہ انہوں نے کہا میں عمران خان کا حامی ہوں، نواز شریف چھوڑ آیا ہوں اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ابھی بھی ہوں اس میں پی ٹی آئی میں، لیکن یہ باتیں غلط ہیں، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کے اپنے اتحادی پارٹیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، اگر وہ ساتھ لے کے چلتے تو یہ ایسا موقع نہ آتا۔ بہرحال یہ جلیل شرف پوری کہہ رہے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں، اور ابھی تک انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دینے یا نکلنے کی بھی بات کوئی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب کیا ہے، یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ تو ہر جگہ سے، یعنی ہر شہر سے، کراچی سے خیبر تک جو استعفے آ رہے ہیں، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کوئی بڑا نام نہیں آ رہا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ یہ سوچیں پی ٹی آئی میں زیادہ تر نئے چہرے تھے، نئے آنے والے تھے، اور وہ مختلف انداز میں آئے تھے، اور اسی طرح چپ کر کے مختلف انداز میں نکلتے جا رہے ہیں۔ تاہم 9 مئی کو گزرے، کافی دن ہو گئے، آج 23 مئی ہے، تو اب تک جو معاملات بگڑے ہیں، یا جو ہوا گرم ان تک پہنچی ہے، انہیں پتہ لگ گیا کہ اب پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا یا وہ سزا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کوئی نرم گوشہ رکھنے کے لیے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں 9 مئی پہ بڑا افسوس ہوا، یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم اور آپ بلکہ سارے ہمارے یہاں پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ستمبر جو ہے وہ ستمگر ہوگا، اور اس سال کا ستمبر بھی جو ہے وہ بھی بڑا سخت اہم ہے۔ فیصلے تو مئی میں ہی سارے ہو جائیں گے، سامنے نظر آ جائیں گے، لیکن ستمبر کو بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ اس میں صدر پاکستان کا بھی کی مدت ختم ہوگی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت بھی ختم ہوگی۔ اب یہ معاملات اپنی جگہ، لیکن مئی جو ہے تاریخی اعتبار سے بڑا ہی سخت مہینہ ہے، اس کو کبھی غور کیا یا نہیں کیا ہے؟ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے یہ پاکستانی 9/11 ہے، یعنی امریکہ نے جس طرح ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھایا ہے 9/11 کے بعد، بالکل اسی طرح اس 9 مئی کے بعد پاکستان بھی انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ جیسے کہ آصف زرداری نے کہا تھا نا کہ ڈیفالٹ سے نہیں ڈرنا چاہیے، جو ملک جو ڈیفالٹ ہوئے انہوں نے بعد میں پرعزم ہو کے ترقی کی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کبے نو لت راس آ جائے تو اچھی گل ہے، سانو بھی لت راس آ جائے، یہ کام نکل ہے۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، 1 مئی دنیا بھر میں مزدوروں کے نام سے پہچانا جاتا ہے، شکاگو کے شہیدوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے مزدوروں کی اوقات کار جو ہیں ان کو 8 گھنٹے کیا گیا، ان کی ویجز کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے، پاکستان میں ابھی تک جو کم از کم ویجز بھی پاس کرتی ہے حکومت، جو بجٹ میں دیتی ہے، وہ نہیں ملتی اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ لیکن یہ 1 مئی کو بڑے شور شرابے کے ساتھ حکومت بھی مناتی ہے، عمران خان صاحب نے بھی منایا تھا، ریلی نکالی تھی، اور تنظیمیں جو ہیں مزدوروں کی وہ بھی مناتی ہیں، لیکن اب ماضی کے حوالے سے جس انداز میں منایا تھا وہ نہیں۔ لیکن 2 مئی کیا ہے؟ 2 مئی جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ کون سا اہم ہے؟ وہ ایک بڑا حادثہ ہوا تھا، ایک بڑا سانحہ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ عادت ہے کہ سانحے سے نہ کچھ سیکھتے ہیں اور نہ ہی اسے یاد رکھتے۔ 2 مئی کو ایبٹ آباد میں ایک آپریشن ہوا تھا، نام نہاد آپریشن، جو ٹرمپ کے دور میں نہیں، اوباما کے دور میں ہوا تھا، اور اوباما کے دور میں ہوا تھا، اور ہمارے یہاں چپ کر کے سب نے کان لپیٹ لیے کہ اوباما یہاں پاکستان سے ایبٹ آباد میں اسامہ کو امریکن جو ہے وہ لے گئے، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اور بعد میں انہیں مار کے اس کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ یہ بھی ایک ڈرامہ تھا، صرف اپنی چودراہٹ کے لیے امریکہ بہادر نے کیا، اور ہم نے ایک چھوٹے ملک ہوتے ہوئے چپ کر کے برداشت کیا، کوئی بر وقت فیصلہ اس کے خلاف نہیں کیا، اور آج تک ایبٹ آباد کے لوگ، ایبٹ آباد کے جرنلسٹ کہتے ہیں یہ سب غلط ہے، صرف اس فیکٹری میں اس کی ایک بیوی اور کچھ بچے پائے گئے تھے، لہذا اس کی وجہ سے یہ ڈرامہ لکھا گیا، جو فیصل آفریدی کی وجہ سے، کہ اس نے کوئی مس گائیڈ کیا اور اس کی وجہ سے یہ ڈرامہ لکھا گیا۔ کہ یہ ڈرامہ جس طرح ہوا، اس میں ایک ہیلی کاپٹر بھی ان کا گر کے وہ فنی خرابی سے گرا، لیکن کہا گیا کہ جی یہ وہاں سے فائرنگ ہوئی تھی، لہٰذا ہم نے جوابی کارروائی کی۔ اچھا، اس کے بعد آیا تھا 9 مئی، تو 9 مئی آپ کے سامنے، اب جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے اور جتنا بڑا سانحہ ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ بات وہی ہے کہ سر آئینہ میرا عکس ہے،
پس آئینہ کوئی اور ہے. یعنی سازشوں کو پکڑنا ضروری ہے کہ پس آئینہ کون ہے، کیونکہ انہی نے ہمیں تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش کی، نئی نسل کو بگاڑا، خواتین کو سڑکوں پہ لائے، پھر آرمی سے لڑانے کی کوئی کی، پھر آرمی کو ڈیوائڈ کرنے کی کوئی کی. اس میں معافی کا تو کوئی چانس نہیں ہے. لیکن 9 مئی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر آتی ہے ایک 28 مئی. 28 مئی ایک اچھا دن ہے. اس میں بھی آپ افواج پاکستان کو اگر فراموش کریں گے تو بات غلط ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ تھا یوم تکبیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے نا، جو ایٹمی طاقت ہم بنے دنیا کی 7ویں. وہ فیصلہ بھی جو حکومت تھی ہمارے نواز شریف صاحب کے اور مسلم لیگ کی حکومت جو تھی وہ کام کرنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے مجبوری کی حالت میں یہ کام کیا، اور اس پر دباؤ جو تھا وہ جنرل جہانگیر کرامت کا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوا. اور جہانگیر کرامت پھر آپ نے دیکھا ٹائم پورا نہیں کیا، استعفیٰ دے کے گئے. یہ ساری چیزیں حقیقتیں ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتی ہے 29 مئی. 29 مئی بھی ایک بڑا اہم دن ہے. 29 مئی 88 محمد خان جنیجو وزیر اعظم پاکستان، ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، کیونکہ عامر صدر ضیاء الحق جو تھے ان سے ناراض ہو گئے تھے کہ انہوں نے جنیوا معاہدہ جو کیا وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں کیا. لہذا سزا دی گئی، محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کی گئی. اور پھر پتہ ہے آپ کو، پھر اس پہ بھی ایک اسکینڈل بنا تھا کہ اسلم بیگ نے کہا تھا کہ وہ الیکشن جو تھے وہ تیاری ہو چکی تھی، لہذا میں نے روک دیا، ورنہ سپریم کورٹ جو تھی وہ اسے بحال کرنے جا رہی تھی جو صاحب کی حکومت کو. تو یہ معاملات پرانے ہیں، یہ کہانیاں پرانی ہیں. سپریم کورٹ ہو یا آمریت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا سول اسٹیبلشمنٹ ہو یا عسکری اسٹیبلشمنٹ ہو، معاملات یہیں سے بگڑے. تاہم ہمیں آپ کو سب کو بلکہ تمام ذمہ داروں کو مل کے سر جوڑ کے اس کا حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ مملکت کی ترقی اور خوشحالی کا راز اسی میں ہے کہ ہم سب مل کے کوئی ایسی راہ نکال لیں کہ ان معاملات کا راستہ ختم کر دیا جائے، اور جو مملکت کے خلاف، ریاست کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اس طرح نشان عبرت بنایا جائے کہ آئندہ کوئی سوچ بھی نہ سکے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار رواداری اور برداشت کے ساتھ کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. اللہ نگہبان.